Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है एक लफ्ज़ मोहब्बत का। नादिया अहमद की तहरीर, एपिसोड नंबर 7। खुद पे जब्र कर लेती पर किसी की हक तलफी ना करती। मुझे तो ये सोच कर ही वहशत हो रही है, बाबा साईं और रमला मेरे वजूद से कितनी नफरत करते होंगे। ये हकीकत थी कि अगर फातिमा को रत्ती भर भी अंदाज़ा होता कि फाइज इंगेज है, तो वो इतना हौसला रखती थी कि वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर किसी और की हक तलफी होने से बचा लेती। फाइज ने उसे मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी कि उसने रमला को कभी इस रिश्ते में कबूल नहीं किया था। रमला से उसकी जज्बाती वाबस्तगी फ़कत उस वक्त तक थी जब तक वो उसे अपनी छोटी बहन मानता था। वो ना भी बताता तो फातिमा को फाइज के लिए अपनी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा था, जो बेझिझक कश्तियां जलाकर उसे अपना शरीके हयात बना चुका था। क्या मेरी मोहब्बत काफ़ी नहीं फातिमा? फाइज ने सवाल किया। तुमसे बढ़कर तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरी वजह से तुम तन्हा हो गए हो। खुद को इस जुर्म के लिए कैसे माफ़ कर पाऊंगी मैं? मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है ना? अम्मी की मजबूरी में तुम्हें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। फातिमा को इस बात का भी अफसोस था। फाइज ने उससे सच छुपा कर न सिर्फ रमला के साथ बुरा किया, बल्कि अपने हक में भी अच्छा नहीं किया। मेरी मजबूरी तुम और तुम्हारी चाहत है, और इस मजबूरी में फायज हुसैन गेरवा चौका पहने, कशकोल थामे भीख मांग सकता है, गिरेबान चाक किए पत्थर खा सकता है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। फाइज ने उसका हाथ थामे जज्बाती अंदाज में कहा, इस मोहब्बत पे तो अपनी किस्मत पे बहुत रश्क आता है। जाने इतनी मोहब्बत मैं तुमसे कर भी पाऊंगी? इस खूबसूरत इजहार मोहब्बत पे भला क्यों ना अपनी किस्मत पे रश्क आता। अब तक तो सिर्फ किस्से कहानियों में ही पढ़ा था। लोग मोहब्बत में मजनू और रांझा हो जाते हैं। ये सच जिंदगी में तजुर्बा बनकर भी कभी सामने आ जाएगा, उसने कहाँ सोचा था। इसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे अपने हिस्से की मोहब्बत लेनी आती है। पर एक वादा करो मुझसे, मोहब्बत रहे ना रहे, एतबार हमेशा रहेगा। तुम पर तो अपने आप से ज्यादा भरोसा है फाइज। ये भरोसा आगे भी रखना होगा। आज जो है शायद कल ना रहे। मैं नहीं जानता मेरे माली हालात अब किस करवट बैठेंगे। फाइज ने उसे इकरारुल हसन की तकलीफ दे बातें बताई थीं। वो बहुत हर्ट था, और ये जानकर फातिमा को भी शदीद तासुफ ने आ घेरा था। लेकिन ये भी सच था, फातिमा ने उस जागीर से नहीं बल्कि इस हीरे जैसे दिल से दिल लगाया था। तुम समझते हो बस तुम्हारे आसूदा दिनों की साथी हूँ फाइज। ऐसी बात नहीं फातिमा, लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। अभी तो मास्टर्स भी मुकम्मल नहीं हुआ। छोटी मोटी जॉब तो कई हैं, लेकिन उसमें हम दो लोगों का गुजारा कैसे होगा? वैसे तो मैं उन पैसों को हाथ ना लगाता, लेकिन अब बाबा साईं ने अकाउंट भी फ्रीज करवा दिया है। फ्लैट का किराया भी हर माह इकरारुल हसन बजरिए चेक भेजते थे। इन हालात में इस लग्जरी अपार्टमेंट को अफोर्ड करना ख्वाहिश के बस से बाहर था। जल्द अज जल्द हाथ पांव मारने थे। जिंदगी ने अचानक पलटा खाया था, तो अब सर्वाइवल के लिए दौड़ भाग तो करनी ही थी। वो खुद जहनी तौर पर तैयार होकर आया था, फातिमा को तैयार कर रहा था। राज़िक अल्लाह है फाइज, तुम्हारे बाबा साईं नहीं। भले उनके इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं, पर वो भी तो अल्लाह की देन है। और अगर तुम इन खदशात को दिल में जगह दोगे, तो अल्लाह पे ईमान डगमगाने लगेगा। फातिमा ने तसल्ली दी। इन सब बातों की परवाह की होती तो क्या तुमसे आनन फानन शादी कर लेता? उसकी आंखों में देखते फाइज ने सवाल किया। कर लें, बाबा साईं ने जो करना है, दिल वाले दिल की कर चुके। वो हौले से मुस्कुराया।
لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہوا۔ فاطمہ نے بے آواز دل میں پھانس کی طرح چبھتی سوچ پر تبصرہ کیا تھا۔ اس کا ذہن ایک بار پھر رملہ کی موجودہ حالت پہ جا اٹکا تھا۔ آہستہ آہستہ عدن کی سبین سے بات چیت شروع ہو گئی تھی، بلکہ کسی حد تک دوستی ہو چکی تھی، کیونکہ بہرحال وہ اب اس کے اعتبار والوں میں سے تھا۔ اکثر وہ دونوں کھانے کے بعد ڈرائی وے پر واک کرتے یا پھر انٹرنس کے سٹیپ پر بیٹھے تینوں بات چیت کرتے۔ عدن نے ایک بار پھر اس سے لان کی مینٹیننس کے متعلق کہا تھا، جسے اس نے اس شرط پر قبول کیا تھا کہ وہ یہ کام فری میں نہیں کروائے گی۔ عدن کی بدولت تو وہ لینڈ اسکیپنگ کمپنی فری بھی کر دیتی، لیکن سبین کو اچھا رعایتی پیکج مل گیا تھا جو اس نے ایڈوانس کی رقم سے دیا تھا۔ چند ہی دنوں میں لان کا نقشہ بدل گیا تھا۔ وہ عدن کی مشہور ہوئی تھی۔ موسم میں ان دنوں خون کی درائی تھی، راتیں طویل ہونے لگی تھیں، سرے شام رات سا گما ہونے لگتا تھا۔ ایسے میں دل کو عجب سی تشنگی گھیر لیتی تھی۔ حاصل و لا حاصل کی سوچیں دل کی دیواروں سے ٹکراتی تھیں۔ سیاہ ہلکی سی شال میں خود کو لپیٹے وہ انٹرنس کے سٹیپ پہ بیٹھی تھی۔ زرد بلب کی مدھم روشنی میں لان کی سیاہی مائل گھاس پہ نگاہ جمائے وہ خالی و ذہنی کے عالم میں تھی، جب عدن دو ہاتھ میں دو مگ تھامے بے آواز قدموں سے چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ کافی۔ وہ جو اپنے دھیان میں مگن تھی، اچانک اس کی آمد پہ چونکی تھی۔ تھینکس۔ ہاتھ بڑھا کر کافی کا مگ تھامتے سبین کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک بار پھر پلٹ کر وہیں دیکھنے لگی تھی۔ عدن بھی ساتھ آ بیٹھا۔ مگوں سے اٹھتی بھاپ اور مہک کو محسوس کرتے وہ دونوں خاموشی سے اپنی کافی پینے لگے۔ تمہارے کام کا کیا بنا؟ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد سبین کی آواز سنائی دی۔ بن رہا ہے کچھ نہ کچھ، اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ اچانک ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ مدھم سی روشنی میں سبزے کے تخت پہ گرتی بوندوں کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ان دونوں کی نگاہ اس جل ترنگ سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ دونوں شیڈ میں ہونے کی وجہ سے بھیگنے سے محفوظ تھے۔ ویسے میری سمجھ میں نہیں آتا تمہیں اتنا کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سیاہ کافی کا گھونٹ بھرتے سبین نے استہزائیہ ہنسی ہنستے کہا، ضروری نہیں سب کام ضرورت کے تحت ہی کیے جائیں، کچھ چیزیں انسان تجربے کی خاطر بھی کرتا ہے۔ عدن نے بے ساختہ جواب دیا، میرے حساب سے تو تمہیں تجربے کی بھی ضرورت نہیں، کافی ویل انفارمڈ ہو۔ سبین نے اس بار مسکرا کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ وہاں بھی علم خام ہے، وہ کیا ہے نا، پیدا ہوتے ہی سکوں کی جھنجھناہٹ کانوں میں پڑے تو۔ عدن مصنوعی تعصب سے کہتا سبین کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ سبین نے بے اختیار شرمندگی سے نچلا لب کاٹا۔ وہ تو بس ایسے ہی کہہ گئی تھی۔ اپنی شرمندگی پہ قابو پاتے اس نے وضاحت دی، پھر اپنے ڈیفنس میں مزید بولی، لیکن میرے رشتہ دار ہیں بالکل اسی فطرت کے لوگ۔ مسکراتے ہوئے عدن کا چہرہ یک دم بے تاثر ہوا تھا۔ کبھی دیکھا نہیں انہیں یہاں؟ سبین کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر وہ کافی پینے لگا۔ وہ ہم سے نہیں ملتے، سبین نے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی خاص وجہ؟ عدن کے انداز میں تجسس نہیں تھا۔ یوں ہی غرور کے مارے بے حس سے لوگ ہیں۔ اچانک اس کے لہجے میں تلخی درائی تھی۔ اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ یہ گھر کس کا ہے؟ عدن نے سوال کیا۔ میرا، سبین نے برجستہ کہا۔ دوسری طرف عدن خاموش تھا۔ کیوں؟ یقین نہیں آ رہا؟ سبین نے عدن کی خاموشی سے یہی نتیجہ نکالا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، جہاں قبولیت کا انکشاف تھا نہ تردید کا نقش۔ وہ بس سبین کو دیکھ رہا تھا۔
ایکچولی اس گھر میں میرا حصہ آدھا ہے. میرے ددیال والوں نے یہ گھر ہمیں رہنے کے لیے دیا ہوا ہے، لیکن میں اسے بیچ نہیں سکتی. سبین تفصیل بتا کر چپ ہو گئی. اور آدھا حصہ؟ عدن نے اس بار سوال کیا تھا. ہے ایک امیر زادے کا، جو کہنے کو تو منہ میں سونے کا چمچہ لیے پیدا ہوا ہے، مگر تہذیب کے معاملے میں خاصا غریب ہے. سبین کا لہجہ اس بار تلخ تھا، جیسے کسی کڑوی یاد نے دل کے دروازے پہ دستک دی ہو. اس نے تمہیں ہرٹ کیا ہے؟ عدن نے سبین کے لہجوں میں چھپی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کہا. اس کے رویے نے ہرٹ کیا تھا، اس نے اعتراف کیا تھا. تم بہت جذباتی ہو سبین، ایسے لوگ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں. عدن کی اس غیر متعلقہ اسٹیٹمنٹ پہ چند پل سبین اس کی شکل دیکھتی رہی اور پھر اچانک ہنس پڑی. کچھ دیر پہلے والی کیفیت اب نہیں تھی. ایک بار پھر وہ دونوں لان میں گرتی بوندوں کو دیکھنے لگے تھے. بارش کی رفتار میں تیزی آ گئی تھی. اپنی سرد ہوتی کافی کے آخری گھونٹ بھرتے وہ سرما کی پہلی بارش کو انجوائے کر رہے تھے. عدن صبح گھر جا رہا تھا. وہ دونوں کافی دیر تک اسی متعلق گفتگو کرتے رہے. عدن اسے واپسی کے متعلق بتا رہا تھا. رملہ جب سے اسپتال سے گھر لوٹی تھی خود کو سب سے الگ تھلگ کر لیا تھا. نہ وہ پہلے سی ضدیں نہ شرارتیں، بس تنہا کمرے میں خاموش بیٹھی رہتی تھی. فائز کے ٹھکرائے جانے پہ دل برداشتہ ہو کر اس نے خود کو ہی مٹانا چاہا تھا، پر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا. لیکن رملہ کی اس حرکت نے اقرار الحسن کے سینے پہ نہ ختم ہونے والا زخم لگایا تھا. رہی صحیح کسر شمائلہ کی لگائی بجھائی نے پوری کر دی تھی، جو اکثر رملہ کی خاموشی کو موضوع بنا کر ان کے اندر سے فائز کی بدگمانی مٹنے نہ دیتی. سمی نے اقرار الحسن کو بارہا سمجھایا کہ فائز کا قصور معاف کر دیں. شادی بیاہ مقدر کے کھیل ہوتے ہیں اور فائز یقیناً رملہ کا نصیب نہیں تھا، پر اقرار الحسن اسے کسی طور معاف کرنے پر راضی نہ تھے. ان کا دل دکھی تھا، جس میں ہر روز کسی نہ کسی طور اضافہ ہوتا رہتا تھا. کبھی خاندان والوں کے زہر میں بجھے جملے تو کبھی بیٹی کا اداس چہرہ. اس پہ ستم شمائلہ کی زہر اگلتی زبان، جو گھوم پھر کر اکثر اسی دکھتی رگ کو چھیڑ دیتی تھی. ان حالات میں ایک اکیلے سمی سے کیا ہو سکتا تھا؟ نفرت تو یوں بھی جنگلی جھاڑیوں کی طرح ہوتی ہے، ذرا سے بیج سے پھیلتی ہی چلی جاتی ہے. یہ تو محبت ہے، جو گلاب کی طرح ڈال پہ بس ایک ہی جھولتا ہے، اس پہ دسیوں کانٹوں کی چبھن ساتھ ہوتی ہے. فضیلت کی زبانی رملہ کا رشتہ ٹوٹنے کی خبر تابش کو ملی تو اس کی بانچھیں کھل گئی تھیں. اس کے تو جیسے دل کی مراد برائی تھی. فضیلت کے جز بز ہونے کے باوجود اس نے ماں کو رشتہ لے کر جانے پر راضی کر لیا تھا. وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، بس شمائلہ کی ناراضگی کا خدشہ تھا. لیکن اکلوتے بیٹے کو بھی خائف نہیں کر سکی تھیں. شمائلہ کے مزاج سے واقف تھیں، اسی لیے اسے بھی محتاط سے انداز میں شامل گفتگو کیا. پہلے پہل تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ دو ٹوک منع کر چکی تھی. پر بیٹی کی نفسیات کو بھانپ کر فضیلت نے اسے اس رشتے کے مثبت پہلو سے باراور کرایا تو کچھ عقل میں بات آئی. بات اگر صرف تابش کی خوشی تک محدود ہوتی تو میں اسے کسی نہ کسی طرح سمجھا لیتی. لیکن میری بٹو ذرا خود سوچو، اس رشتے سے سسرال میں تمہارا مقام کتنا بڑھ جائے گا. پورا خاندان باتیں بنا رہا ہے. ایسے مشکل وقت میں جب ہم دل بڑا کر کے اقرار الحسن سے سوال ڈالیں گے تو کچھ پتا بھی ہے وہ کیسے ہمیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے. اس کل کے لونڈے نے تو ویسے ہی بڑے میاں کا سارا غرور خاک میں ملا دیا ہے. شمائلہ کے دل کو ماں کی بات لگی تھی. کہہ تو وہ بہرحال ٹھیک ہی نہیں تھی، آخر فائدہ تو اس میں اسی کا تھا. لیکن یہ بھی تو سوچیں، یہاں رملہ کا بوجھ دل سے اترا، وہیں بابا سائیں کے دل میں پیارے بھانجے کے لیے احساسات لوٹ آئیں گے. اپنے داماد سے تو واقف ہی ہیں آپ، دن رات اس کے غم میں بوجھل رہتے ہیں. اور ایک بات بتا دوں میں آپ کو،
بابا سائیں یہ بات تو کئی بار دہرا چکے ہیں ماضی میں کہ اس حویلی میں بھی فائز کا حصہ ہے. جو وہ لوٹ آیا نا اماں، تو آپ کے گھر بھی سکون نہیں رہے گا. اس نے چھوڑا ہے رملہ کو، رملہ نے نہیں چھوڑا. آج بھی اس کی محبت میں جوگ لیے بیٹھی ہے. شمائلہ نے سوچتے ہوئے کہا، آخر سب کچھ سوچ سمجھ کر ہی چلنا تھا. ماں تو بس ایک ہی بات ذہن میں رکھے تھی. تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ اس معاملے میں تو بھئی بہت خوش نصیب ہو. تمہارے سسر تمہاری بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور تمہاری یہاں چلتی بھی بہت ہے. فائز تو یوں بھی ان کے دل سے اتر چکا ہے. باقی تم سنبھال لینا. فضیلت نے نئی پٹی پڑھائی. شمائلہ نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا. بہرحال وہ اس رشتے پہ رضامند ہو گئی تھی. اس تلخی کے وقت میں فضیلت کا اقرار الحسن سے تابش کے لیے رملہ کا ہاتھ مانگنا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہی تو تھا. سمی کو تو اس رشتے پہ ہرگز اعتراض نہ تھا، کیونکہ تابش کو وہ ہمیشہ سے پسند کرتا تھا. بہت ہی دھیمے مزاج اور پرخلوص انسان تھا. البتہ تعلیم اس کی زیادہ نہ تھی. خاندان دیکھا بھالا تھا کیونکہ سگے ماموں کا گھرانہ تھا. جدی پشتی رئیسی تھی. انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی، اور یہی بات اس نے بابا سائیں کو بھی سمجھائی تھی. وہ خود رملہ کی طرف سے فکر مند تھے. رملہ نے انکار کرنا چاہا پر اقرار الحسن کے دو ٹوک فیصلے پر اسے سر جھکانا ہی پڑا تھا. رشتے کو لمبا کھینچنے کے بجائے ان لوگوں نے جھٹ پٹ شادی کا ارادہ کیا تھا. سمی کو لگا تھا شاید اب وہ اقرار الحسن کو قائل کر پائے کہ وہ فائز کو واپس بلا لیں، لیکن اسے ناکامی ہوئی تھی. البتہ شمائلہ کا مقام گھر میں مزید بڑھ گیا تھا. سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ کہیں بابا سائیں سر سے بیٹی کا بوجھ اترنے کے بعد فائز کے لیے نرم گوشہ نہ اختیار کر لیں. یہی سوچ کر وہ موقع ملتے ہی فائز کے جرم کی یاد دہانی کرنے لگتی. ساتھ ہی ساتھ رملہ کی اداسی و بیچارگی کا رونا بھی روتی، جو شادی کے بعد بھی فائز کے دیے دکھ کو یاد کر کے کلستی ہے. اس کی باتیں اقرار الحسن کو اور بھی سیخپا کر دیتی تھیں. ویسے بھی وہ ایک فیصلہ کر چکے تھے اور ان کے فیصلوں میں تبدیلی کروانا سہل نہ تھا. عدن کے بغیر گھر میں کتنی خاموشی محسوس ہو رہی ہے نا. انہوں نے چائے کا گھونٹ بھرتے سبین کی طرف دیکھا. وہ کل صبح اپنے گھر کے لیے نکلا تھا. پچھلے 1.5-2 ماہ میں وہ اس درجہ عدن سے گھل مل گئی تھی کہ اب اس کی حیثیت گھر کے فرد کی سی تھی. خیر، اب ایسا بھی کچھ نہیں، ہم پہلے بھی ایسے ہی رہتے تھے. سامنے رکھے ناشتے کو جلدی جلدی ختم کرتے اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر عام سے لہجے میں کہا. حالانکہ صبح سے 2 بار وہ اپنا فون چیک کر چکی تھی. اس کا خیال تھا وہ وہاں پہنچ کر کال کرے گا، لیکن اب تک کوئی میسج آیا تھا اور نہ ہی اس کی کال. اس کا موڈ خاصا سنجیدہ تھا. او ریئلی، میرا خیال تھا تم بھی اسے مس کر رہی ہو، لیکن شاید میں غلط تھی. سبین نے اس کے چہرے پہ نظر دوڑاتے ہوئے اس کی بات کا مطلب کھوجنا چاہا. وہ خود بھی سبین کی طرف ہی متوجہ تھیں. اچھی دوستانہ طبیعت ہے اس کی. کم وقت میں ہماری کافی دوستی ہو گئی ہے. اپنے سامنے رکھی چائے کا سپ لیتے اس نے ہاتھ پہ بندھی گھڑی پہ نگاہ ڈالی. پتہ نہیں کیوں اسے ممی کی نظروں سے الجھن ہو رہی تھی. بس دوستی؟ ان کے لہجے میں نا امیدی تھی. میں تو سمجھی تھی تم اسے پسند کرتی ہو. اس نے بے ساختہ قہقہا لگایا. نفرت کر کے بھی کسی کو دوست بنایا جاتا ہے ممی. پسند ہے اسی لیے تو میرا دوست ہے. وہ شاید ان کی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے مطلب جاننے کے باوجود دانستہ اگنور کر دیا. سبین، میں سنجیدہ ہوں. آخر تم نے کیا سوچا ہے اپنی زندگی سے متعلق؟ وہ کچھ تلخ ہوئی تھیں. ہر ماں کی طرح ان کے دل میں بھی کچھ امیدیں تھیں. بیٹیاں بادشاہوں کی بھی کنواری ہوں تو کندھوں پہ بوجھ ہوتی ہیں. وہ کب تک ایسے اس کی تنخواہ پہ گزر بسر کرتی رہیں گی؟ آخر دنیا داری کے بھی تو کچھ تقاضے ہوتے ہیں.
پتہ نہیں کیوں ان کا دل کہتا تھا کہ عدن سبین کو دوست سے بڑھ کر سمجھنے لگا ہے، اور شاید سبین بھی۔ اس کے رویے نے انہیں مایوس کیا تھا۔ کچھ نہیں، وہ بے ساختہ بولی، جیسے گزر رہی ہے گزرنے دیں، اور پلیز اپنے ذہن سے میری شادی وغیرہ کی سوچ نکال دیں۔ زندگی میں اس سے بڑھ کر بھی اہم کام ہیں۔ اپنا چائے کا مگ ختم کر کے میز پر رکھتے اس نے بڑے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا۔ وہ بس اس کی شکل ہی دیکھتی رہ گئی۔ بہت کچھ بدل کر ارادہ نہیں بدلا تھا۔ سبین اپنا بیگ تھامے ہر روز کی طرح ان کے ماتھے پہ بوسہ دے کر انہیں الوداع کہتی نکل گئی تھی۔ رملہ کی شادی کے بعد فائز کے ضمیر سے ایک بوجھ اترا تھا۔ سمی اس کے منع کرنے کے باوجود اس سے ملنے آتا تھا۔ وہ فلیٹ چھوڑ کر ایک چھوٹے سے محلے میں 2 کمروں کا گھر کرائے پر لے کر رہنے لگا تھا۔ تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا، لیکن اب تک ڈھنگ کی ملازمت حاصل کرنے میں ناکامی ہی ہوئی تھی۔ چھوٹی موٹی پارٹ ٹائم جاب خاصا مشکل گزارا ہو رہا تھا۔ سمی نے لاکھ منت کی کہ وہ اس کی مالی مدد قبول کر لے، پر اس نے 2 ٹوک انکار کر دیا۔ وہ سمی سے فقط اس شرط پر تعلق رکھنے پر آمادہ تھا کہ وہ اس کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں لے گا۔ سمی اس کی ضدی طبیعت سے واقف تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ بڑی مشکل سے جا کر اسے کل وقتی ملازمت ملی تھی۔ تنخواہ بھی بس واجبی سی تھی، لیکن اب تو اسی پر گزارا کرنا تھا۔ ابھی تو سختیوں کا آغاز ہوا ہے فاطمہ، پتہ نہیں اور کتنا عرصہ یہ مسائل برداشت کرنے پڑیں گے۔ مہینے کے آغاز میں چند نوٹ فاطمہ کی ہتھیلی پر رکھتے فائز خاصا افسردہ تھا۔ مجھے تو ایسی زندگی گزارنے کی عادت ہے، پریشانی تو آپ کے لیے ہے۔ آپ کو کہاں آتا ہے اتنی مشقت میں رہنا؟ حالانکہ فاطمہ نے اس سے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ تو پہلے بھی کھینچ تان کر گزارا کرنے والوں میں سے تھی۔ اپنے محدود وسائل میں کچھ مرحوم والد کی پینشن کا آسرا تھا، باقی اپنی تعلیم کا خرچ وہ ٹیوشن پڑھا کر پورا کر لیتی تھی۔ اپنی ٹیوشن اس نے شادی کے بعد بھی جاری رکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن فائز کو یہ بات مناسب نہیں لگی تھی۔ ویسے بھی ان دنوں وہ امید سے تھی اور فائز اس پر ملازمت کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اسے خود ہی اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ اب تک بھی تو سب کچھ چل ہی رہا تھا۔ کم آن یار، لوگ اس سے بھی برے حالات میں رہتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے اس شہر میں ٹیلنٹ کی کوئی قدر ہی نہیں۔ ہر اچھی نوکری پہ سفارش والا بیٹھا ہے، بندہ ڈائریکٹ راستہ تو اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ اسے اپنی طرف سے متفکر پا کر وہ بشاش لہجے میں بولا، ان دنوں تو اسے خوش رہنے کی ضرورت تھی۔ بہت سا خرچ نہیں کر سکتا تھا، پر اسے خوش تو رکھ سکتا تھا۔ اپنی محبت اور توجہ سے جذباتی سکون تو دے ہی سکتا تھا۔ فی الحال تو یہ بھی غنیمت ہے کہ جاب مل گئی ہے۔ بات ختم کرتے وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ پیچھے فاطمہ اس کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ ابھی بستر پر آرام کی غرض سے لیٹا ہی تھا کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ فاطمہ سامنے باورچی خانے میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ فاطمہ نے تفکر سے اس کی طرف دیکھا۔ بے وقت دستک پہ حیران ہوتا فائز دروازے کی طرف بڑھا، جہاں اپنے سامنے کھڑے سمی کو پا کر اس نے گہری سانس لی۔ لالا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بابا سائیں کے جاسوسوں نے ان تک اطلاع پہنچا دی تو آپ کو خواہ مخواہ کی ان کی باتیں سننی پڑیں گی۔ دروازے سے پرے ہٹتا وہ خاصا سنجیدہ تھا۔ سمی لدا پھندا سا مسکراتا ہوا اندر چلا آیا۔ اس کے بارہا منع کرنے کے باوجود وہ 1-2 ماہ بعد لازمی اس کے پاس چکر لگاتا تھا۔ جب بھی آتا فاطمہ کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور لاتا۔ فائز منع کرتا، برا مناتا، اگلی بار ملنے سے انکار کرتا، پر سمی اس کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پھر بھی چلا ہی آتا تھا۔ فائز کو سمی کے ملنے سے نہیں، ان تحفے تحائف پہ اعتراض تھا۔ وہ اس سے کسی قسم کی مالی مدد لینے سے 2 ٹوک انداز میں منع کر چکا تھا، پر تحائف وہ اس کے بجائے فاطمہ کو دے جاتا تھا۔ اب بھی بہت سے بیگ اس نے لکڑی کی میز پر لا رکھے،
جن پر خفगी بھری نگاہ ڈالتے فائز نے انہیں بیٹھنے کا کہا تھا۔ وہ تو تم سے ملے بغیر بھی سنتا ہوں میری جان، جب جب بابا سائیں تمہیں یاد کرتے ہیں یا بہانے سے تمہارا ذکر کرنا ہوتا ہے مجھے باتیں سنا دیتے ہیں۔ وہ اپنے خاص ہنسمکھ لہجے میں بولا۔ فائز کی باتوں کو اکثر وہ یوں ہی مذاق میں اڑا دیا کرتا تھا۔ فاطمہ بھی چادر درست کرتی چلی آئی۔ وہ سمی کا بے حد احترام کرتی تھی۔ کچھ تو وہ عادت کا بہت اچھا تھا، باقی فائز سے اس کی وابستگی کو محسوس کرتے مقام اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ فاطمہ کے سلام کے جواب میں اس نے وہ سب سامان زبردستی اسے تھما دیا۔ فاطمہ نے ایک نظر فائز کے خفا چہرے پر ڈالی۔ ہر بار کی طرح اس سے اب بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ یہ سب قبول کرے یا نہیں۔ ایک طرف شوہر کی انا تھی تو دوسری طرف بڑے بھائی جیسے جیٹھ کا مان۔ وہ جانتی تھی یہ سب وہ فائز کی محبت میں کرتا ہے۔ وہ انکار کر دے گی پھر بھی اگلی بار وہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہر بار کی طرح فائز نے کندھے اچکاتے فیصلے کا اختیار فاطمہ کو دے دیا تھا۔ اس بار بھی وہ رکھنا نہیں چاہتی تھی، پر سمی کو مایوس کرنے کا جرم بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شکریہ کے ساتھ وصول کیا۔ یعنی یاد کرنے کے بہانے پھٹکار اور لعنتیں دی جاتی ہیں۔ وہ دونوں پلاسٹک کی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ فاطمہ بھاگم بھاگ چائے بنا لائی، ساتھ سمی کی ہی لائی ہوئی کھانے پینے کی بہت سی سوغاتیں تھیں۔ ہمارے بابا سائیں کا اسٹائل ہے یہ میرے یار، تم جان کر بھی نہیں جان پائے، سمی نے ہنستے ہوئے کہا۔ حسب معمول وہ اسے کافی دیر تک سمجھاتا رہا تھا، حویلی واپس لوٹنے پر اصرار کرتا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح فائز نے انکار کیا تھا۔ وہ اس کو کاروبار کا مشورہ دینے لگا، قرض سمجھ کر مالی مدد کی آفر کی، لیکن فائز کی ایک نہ تھی۔ ہر بار کی طرح سمی کو مایوس لوٹنا پڑا تھا۔ فائز نے بوجھل دل کے ساتھ گھر کا دروازہ بند کیا۔ فاطمہ جانتی تھی آج رات بھی وہ جاگ کر گزارے گا۔ سمی کے جانے کے بعد وہ ہمیشہ ایسے ہی ڈسٹرب ہو جایا کرتا تھا۔ بہت سے سود و زیاں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ سمی کے خلوص اور محبت کو لوٹاتے وہ ہر بار شدید اپسیٹ ہو جایا کرتا تھا۔ شہر واپسی سے پہلے وہ ان کے کمرے میں بیٹھا ان سے گپ شپ کر رہا تھا۔ اپنے دادا جان سے تو اسے ویسے بھی خصوصی لگاؤ تھا۔ کچھ جب سے اس کے پاپا کا انتقال ہوا تھا وہ اس کے بہت قریب آ گئے تھے۔ ان دونوں کی گفتگو سننے والے کو کبھی ان کی عمروں کے فرق کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کبھی عدن ان سے بڑے بوڑھوں کی طرح فلسفیانہ گفتگو کرتا تو کبھی ان کا انداز تکلم بالکل اس کے ہم عمروں والا ہوتا۔ یوں لگتا دو دوست محو گفتگو ہیں۔ تمہاری ماں بتا رہی تھی ان دنوں خوب مصروفیت بڑھا لی ہے تم نے، کیوں خواہ خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ اسے اندازہ تھا یہ شکایت یقیناً موم نے کی تھی۔ تو کیا مجھے دیکھ کر لگتا ہے آپ کو میں نے خود کو ہلکان کیا ہوا ہے؟ وہ شریر لہجے میں بولا۔ یار تم تو ہم سے بھی زیادہ ہینڈسم اور اسمارٹ ہو ماشاءاللہ۔ عدن اس خود ستائے شانہ انداز پر قہقہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ میرا خیال ہے گرے ہیئر مسنگ ہے۔ وہ اپنے تازہ تراشیدہ بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے بولنے لگا۔ اس بار دونوں نے ہی قہقہا لگایا تھا۔ تمہارے بغیر گھر بڑا سونا سونا لگتا ہے۔ ہم دونوں سارا دن بس دیواروں کو ہی تکتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا یہاں کتنی رونقیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب تو… وہ ہنستے ہنستے یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، وہ رونقیں پھر سے لوٹ آئیں گی۔ میں کون سا ہمیشہ کے لیے شہر چلا گیا ہوں، جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ عدن نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کسی لڑکی کا چکر تو نہیں یار؟ پہلے ہی بتا دو، بعد میں شوق نہ دینا۔ اس عمر میں ہمارا دل کافی کمزور ہو چکا ہے۔ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے انہوں نے غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ عدن کے لہجے میں پراسراریت تھی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا کچھ آگے ہوا۔ یعنی امید رکھوں تم اکیلے واپس نہیں آؤ گے؟
وہ بھی تھوڑا آگے بڑھتے چہرہ عدن کے بالکل پاس لا کر بولے، ایسی کوئی بات نہیں، جیسے گیا تھا ویسے ہی واپس آؤں گا۔ ان کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر عدن نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور انہیں الوداع کہتا ان کے کمرے سے نکل آیا۔ باہر ہال کمرے میں ماں کچھ کپڑے سامنے پھیلائے بیٹھی تھی۔ منظورہ کاکی برسوں سے ہاتھ کی نفیس کشیدہ کاری والے خوبصورت لباس ان کے پاس لاتی تھی۔ علاقائی طرز کے یہ لباس اس کی ماں کا پسندیدہ پہناوا تھا۔ اب بھی انہوں نے چند سوٹ خرید لیے تھے جن میں آدھے یقیناً گفٹ تھے۔ عدن بلا مقصد ہی وہاں کھڑا ماں کی شاپنگ دیکھتا رہا۔ منظورہ کاکی نے بالخصوص سرخ رنگ کا ایک خوبصورت کڑھا ہوا کرتا ان کی طرف بڑھایا تھا۔ عدن کو بھی وہ لباس اچھا لگا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ شوخ رنگ لڑکیوں کے پہننے والا ہے۔ منظورہ کاکی کو یہ بھی غنیمت تھا، اس کا تقریباً سب کپڑا ہی بک گیا تھا، وہ بھی اچھے داموں میں۔ وہ خوشی خوشی اپنا سامان اٹھائے بیرونی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ پیچھے وہ اب کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتی انہیں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ عدن کچھ سوچ کر ڈرائیو وے کی طرف لپکا۔ کاکی ذرا رکیں۔ منظورہ کو پیچھے سے آوازیں دیتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ حکم چھوٹے سائیں، اس نے حیرت سے کہا۔ اس سے پہلے تو عدن نے کبھی اسے بالخصوص نہیں روکا تھا۔ یہ مجھے دے دیں۔ عدن نے اس کے ہاتھ سے لال کرتا پکڑ لیا تھا، اس کے علاوہ ایک سیاہ کڑھائی والی چادر بھی اسے اچھی لگی تھی۔ لیکن سائیں یہ تو زنانہ۔ منظورہ کے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ عدن نے جیب سے والیٹ نکال کر بلا قیمت پوچھے چند نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ مزید کسی سوال جواب کے وہ ہولے سے مسکراتا گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ لگتا ہے چھوٹے سائیں نے بہو ڈھونڈ لی ہے۔ پیچھے کھڑی منظورہ نے ایک نگاہ ہاتھ میں پکڑے پیسوں پر ڈالی اور ہنستے ہوئے دروازے کی طرف چل پڑی۔